बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाजरीन, पाकिस्तान के एक मौक्कर जरीदे रोज़नामा डॉन ने पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत और निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरबरा मियां मनशा की एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस शाया की है। मियां मनशा का शुमार पाकिस्तान के जो चंद मारूफ और टॉप क्लास जो सरमायादार हैं उनमें होता है, जो टेक्सटाइल की सनत के साथ भी वाबस्ता हैं, सीमेंट की सनत के साथ भी वाबस्ता हैं, और उनका ख़ानदान क़याम पाकिस्तान से पहले भी सनतकारी के शोबे से वाबस्ता था और उनके वालिद जो हैं वो कलकत्ता में चमड़े की सनत और कारोबार के साथ वाबस्ता रह चुके हैं। चनियूट पंजाब से इनका ताल्लुक़ है और उन सरमायादारों में शामिल हैं, उन सनतकारों में शामिल हैं जो हुकूमतों पर, शख्सियात पर और इस्टेब्लिशमेंट पर असरअंदाज होकर उन्हें अपनी मफाद और अपनी मंशा के मुताबिक चलाने पर या चलने पर आमादा और मजबूर करने की सलाहियत रखते हैं। साबिक हुकूमत मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत में मियाँ मनशा का एक अपना असर रसूख था और वो हुकूमत की पॉलिसीज़ पे असरअंदाज होते थे। उससे पहले भी वो मुख्तलिफ़ हुकूमतों पर असरअंदाज होते रहे हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि जब पंजाब से एक नई सियासी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सूरत में उभरने लगी, तो ये मियाँ मनशा जैसे बाअसर सरमायादार और ताजिर और सनतकार घराने थे जिन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ की काया क्लिप में और उनकी जो जहनी सोचो साख्त है उसको तब्दील करके उन्हें भारत के साथ दोस्ती और मुश्तरका सरमायाकारी के इस नुक्ते तक लाने में अहम किरदार अदा किया। गो कि जागीरदार पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक सनतकार ताकत को कुछ और मकासद के लिए आगे लाया गया था, लेकिन बिलाखिर ये जो नई उभरती हुई ताकत है ये एक नए ताल्लुकात के एक नए ज़ाविये और नए रास्ते पर चल पड़ी। तो मियाँ मनशा इस लिहाज से एक ताकतवर ग्रुप हैं। मुल्क के दीगर सैगल और खुड्डान ग्रुप के साथ उनकी रिश्तेदारियां हैं और यूं ये एक सरमायादारों का, ताकतवर सरमायादारों का एक क्लब है। जो बात उन्होंने की है इसमें वो बहुत चौंका देने वाली है। लाहौर में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा है कि इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी तीसरे मुल्क की सहूलतकारी के ज़रिए बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, और अगर ये डिप्लोमेसी कामयाब होती है तो इसके नतीजे में एक महीने के अंदर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये तो इंकशाफ किया, लेकिन इसके साथ उन्होंने पंदो नसाहे से काम लिया कि जो एक रिवायती सरमायादार फिर जिस जाविये से अपनी तिजारती, अपने कारोबार की बढ़ोतरी और दूसरे जो जिन जावियों से वो हालात का तज्जिया करता है, फिर उन्होंने उन पंदो नसाहे से काम लिया। उनका कहना था कि दोनों मुल्कों को तनाज़ात हल करने और ख़ित्ते में तिजारत शुरू करनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान ने तिजारत ना की तो इसकी भारत के साथ तो इसकी एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी और पाकिस्तान को माशी तरक्की के लिए रीजनल अप्रोच अपनानी चाहिए और यूरोप से सबक सीखना चाहिए कि जो दो अजीम जंगों के बाद भी बिलाखिर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। तो ये एक बिल्कुल एक नई आवाज़ है जो भारत के साथ तिजारत करने के लिए बुलंद हुई है, और ये किसी आम आदमी, किसी आम दूसरे तीसरे दर्जे के किसी दुकानदार और ताजर की नहीं है। ये मुल्क के एक बहुत ही ताकतवर सरमायादार और सनतकार ख़ानदान की के फ़र्द की और सरबराह की और ग्रुप के
सरबराह की एक बात ہے کہ انہوں نے بہت کھلے ڈلے انداز میں بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کی ہے. اس کہانی میں ان کی اس بات میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ صرف ایک تجارت کے ذریعے ہی تعلقات کو آگے بڑھانے کا ایک نیریٹیو ہے جو ڈیولپ ہوا ہے. اور یہ ہر دور میں پاکستان میں کم از کم پچھلی 2-3 دہائیوں سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ یہاں جو بھی حکومت بنتی ہے تو سرمایہ داروں کا ایک گروپ ہوتا ہے کہ جو حکومت پر اثر انداز ہوتا ہے، جو امرتسر، دہلی اور اس سے بھی پرے پھر ساؤتھ کی وسیع و عریض دنیا میں اپنے تجارتی منڈی کو دیکھتا ہے اور تجارتی مقاصد کو دیکھتا ہے، تجارتی مفادات کو دیکھتا ہے اور وہاں اپنی مال کی کھپت کو دیکھتا ہے، وہاں سستی لیبر کو دیکھتا ہے تو اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے. یہ حکومتوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. ایون یہ کہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت کو آگرہ سے نہر والی حویلی دلی تک جو انہوں نے ذہنی سفر طے کیا بھارت کے ساتھ لانے میں بھی ایسے ہی سرمایہ داروں کا دخل تھا، ایسے ہی سرمایہ داروں کی جو کارگزاری تھی وہ اس میں عیاں تھی. تو اگر ایک فوجی اور آمر اور مطلق العنان حکمران پر یہ سرمایہ دار اپنا اثر چھوڑ سکتے ہیں تو وہاں آج کی جو ڈولتی لڑکھڑاتی اور کمزور سہاروں پر کھڑی حکومت اس کے مقابلے میں کچھ بھی یعنی ریزسٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. تو اب میاں منشا کا جو انکشاف ہے کہ مودی 1 مہینے میں آ سکتے ہیں اور مذاکرات چل رہے ہیں بیک چینل، تو اس میں شاید انکشاف والی کوئی بات نہیں ہے کہ بہرحال UAE اور سعودی عرب کے ذریعے بھارت جو ہے وہ پاکستان کو مجبور کر رہا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ تجارت کرے. اور اب بھارت نے اس تجارت میں UAE کو باقاعدہ پارٹنر بنا دیا ہے، شریک بنا دیا ہے اپنا. اور یہ شراکت داری سری نگر تک بھی قائم ہو گئی ہے. یہ پارٹنرشپ جو ہے یہ سری نگر تک بھی قائم ہو گئی ہے کہ جہاں بھارت نے پہلے UAE کو براہ راست ایکسیس دی سرمایہ کاری کی، علامتی ہی صحیح کچھ معاہدات کرائے. اس کے بعد سعودی عرب کی باری ہے. کچھ بعید نہیں کہ ایران کو بھی لداخ کے علاقوں میں یہ ایک رسائی دے، وہاں براہ راست سرمایہ کاری کی، براہ راست تجارتی شراکت داری کی. اور یوں وہ اپنے ساتھ کشمیر میں، جموں و کشمیر کی ریاست میں اپنے ساتھ امن کے نئے سٹیک ہولڈرز پیدا کیا کرے جن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ امن و امان قائم رکھیں اپنے سرمایے کے تحفظ کے لیے، اپنے سرمایے کے بچاؤ کے لیے. تو یہاں تک تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک دباؤ ہے پاکستان پر. اور یہ ہر دور میں پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ ہے، اس کے درمیان بھی ہمیشہ 2 سوچیں رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ کشمیر جیسے معاملات کو، مسائل کو فریز کر کے، اٹھا کر رکھ کے، کچھ عرصے تک منجمد کر کے تجارت کو آگے بڑھایا جائے، اپنی معیشت کو سہارا دیا جائے. اور دوسری سوچ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ کشمیر سینٹرک مذاکرات ہونے چاہیے. جب تک بھارت کشمیر کو متنازع تسلیم نہیں کرتا اور کشمیر کے کسی بامانی حل پر آمادہ نہیں ہوتا، اس وقت تک بھارت کے ساتھ کسی قسم کے جو تجارت ہے وہ نارمل انداز میں نہیں کی جا سکتی. وقتی اور ہنگامی طور پہ آلو پیاز اور کچھ ایسی ضروریات پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرنا چاہیے اس کو، بھارت کے ساتھ تجارت کو اس وقت تک، اور بھارت کو اس وقت تک وسط ایشیا اور افغانستان تک رسائی نہیں ملنی چاہیے کہ جب تک بھارت کشمیر پر کوئی معنی مذاکرات نہیں کرتا، کشمیر پر کوئی آمادگی ظاہر نہیں کرتا. کیونکہ یہ وہ دباؤ ہے کہ اس دباؤ سے آزاد اگر ہو گیا بھارت ایک بار تو پھر وہ دوبارہ بات چیت نہیں کرے گا. لیکن جو 5 اگست 2019 کا قدم ہے اس نے اس ڈائمنشن کو اور اس فلسفی کو کسی حد تک کمزور کیا ہے کہ بھارت ایک دباؤ میں ہے اپنے تجارتی جو راستے کھولنے کے لیے، اور پاکستان کے آگے وہ مجبور ہے اس لحاظ سے. تو یہ اب میاں منشا کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے اور جس بات کے وہ کھل کر وکیل اور مؤید نظر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ تجارت
کرنی چاہیے، چونکہ ایک تجارتی ایک مافیاز ہوتے ہیں، ان کا جو مفاد ہوتا ہے، ان کا جو نظریہ ہوتا ہے، وہ ان کی تجارت ہوتی ہے، ان کا سرمایہ ہوتا ہے، ان کا اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، ان کے نظریات وہیں سے شروع ہوتے ہیں، وہیں پر ختم ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بہت سے حکمرانوں کو کمزور کرنے اور دبونے میں ایسے تاجروں کا بڑا حصہ ہوتا ہے، ایسے سرمایہ داروں کا حصہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اصولی بنیادوں سے ہٹ کر مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر پر کچھ برف پگھلنے کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ کشمیر میں جو بھارت کی حکومت ہے وہ نہ صرف اندرونی طور پر بھی ایک تابڑ توڑ حملوں کی زد میں ہے، اور بھارت کے دانشور لوگ جو ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو ایک اسٹریٹجک بلنڈر کیا تھا، جس کے نتیجے میں کشمیر میں جو چین ایک نیوٹرل طاقت کے طور پر ہوتا تھا، چین کو پاکستان کے ساتھ ہم آہنگ اور منسلک کر دیا ہے۔ اب دونوں کے کشمیر میں مفادات ایک ہو کر رہ گئے ہیں، اور دونوں مل کر کشمیر میں بھارت کے خلاف مہم جوئی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں ایک وکیل نیا سامنے آئے ہیں، اور بڑے طاقتور وکیل ہیں، اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھنے والے وکیل ہیں، جو یہ انکشاف بھی کر رہے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس بات کی پیشن گوئی بھی کر رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو نریندر مودی پاکستان آئیں گے۔ عین ممکن ہے کہ پہلے بھی نریندر مودی جو بلا پروگرام پاکستان میں آتے رہے ہیں، تو ایسے ہی سرمایہ داروں کی، ایسے ہی صنعت کاروں کی، ایسے ہی بھاری جو تجارتی مقاصد اور مفادات رکھنے والے گروپس کی اس میں کاوشیں پس پردہ شامل رہی ہوں گی۔ لیکن لگتا نہیں ہے کہ موجودہ حالات میں کہ جو ایک سینیریو بن گیا ہے کشمکش کا اور تقسیم کا، اس میں کشمیر پر کوئی بریک تھرو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو سکتا ہے، کیونکہ بھارت کشمیر پر اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان میں اس حقیقت کو نظر انداز کر کے جو بھی حکومت آگے بڑھتی ہے، بالآخر ثابت یہی ہوتا ہے کہ اس کے پیروں تلے سے قالین کھنچ جاتی ہے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اپنی پیروں تلے سے ابھی قالین کھینچنے کی متحمل ہو سکتی ہے، یا وہ ایسی کوئی بلنڈر کرنے جا رہی ہے کہ جس میں کشمیر کو فریز کر کے، نظر انداز کر کے، وہ بھارت کے ساتھ بالکل نارمل تعلقات اور تجارتی تعلقات کی طرف جائے گی۔ بہرحال چین جس نے خود ایک کاروبار کی بنیاد پر، تجارت کی بنیاد پر دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے، اور امریکہ جیسی برتر فوجی طاقت کو چیلنج کیا ہے صرف تجارت اور سرمایہ کی بنیاد پر اور کاروبار کی بنیاد پر، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ بالکل اپنے تجارتی تعلقات ختم کر کے بیٹھے رہیں۔ وہ لامحالہ پاکستان اور بھارت کو کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا، لیکن بہرحال کشمیر اس کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ کشمیر کو نظر انداز کر کے نہ تو پہلے مذاکرات اور تجارت کی بیل منڈے چڑھی ہے، نہ آئندہ اس کا کوئی امکان موجود ہے۔ میاں منشا جیسے سرمایہ دار گروپ، شخصیات اور ادارے بہرطور اپنے اپنے انداز سے حالات کی تشریح کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ایک دباؤ کے طور پر وہ موجود رہے ہیں اور موجود رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔